अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। आशिकी से मिलेगा ए जाहिद तुझको भी, बंदगी से खुदा नहीं मिलता, और खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। नाज़रीन मोहतरम, शेर सुनकर आप समझ चुके होंगे कि आज का वाक़या हमारा किस मौजू पर है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी का कि जिन्होंने जिन्नात का सामना किया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सहाबी रसूल हज़रत सईद इब्ने ज़ुबैर और जिन्नात, खतरनाक जिन्नात का वाक़या, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरानी में पड़ जाएंगे और आपका ईमान अल्लाह तबारक व ताला पर और मजबूत हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम मखलूक़ात का मौला बनाया है। और यहाँ पर मौला से मायने दोस्त नहीं बल्कि मौला के मायने है सरदार, मुख्तार। क्योंकि जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार बनाया, उसी तरह तमाम उम्मतियों के और तमाम मखलूक़ात के आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार हैं, मालिक हैं, आका हैं। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बड़े ही जय्यद सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत सईद इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सईद इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बनु तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम का किस्सा बयान किया कि उसने किस तरह इस्लाम कबूल किया। वो शख्स फरमाता है कि एक मरतबा मुझे एक सफ़र के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान से रात गुजारना पड़ी। यानी जब मैं सफ़र कर रहा था तो रेगिस्तानी इलाका था और रात हो चुकी थी, घना अंधेरा था। मैंने सोचा इसी रेगिस्तान में आज रात गुजारना पड़ेगी। उस खौफनाक रेगिस्तान में मेरी ऊँटनी मेरे साथ थी जिस पर मैंने सामान रखा था, और उस ऊँटनी के जरिए ही मैं सफ़र भी कर रहा था। उस ऊँटनी और मेरे सिवा उस रेगिस्तान में उस रात कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बिल्कुल तन्हा था, रात का वक्त था। मैंने ऊँटनी को एक जगह बिठाया और खुद ऊँटनी से थोड़ी ही दूरी पर लेट गया। सोने जाने से पहले मैंने ये पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये था कि इस वादी के बड़े जिन्नात के साथ मैं पनाह मांगता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जब तक ये शख्स इस्लाम कबूल ना कर सका था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान भी नहीं रखता था, इसीलिए इसने ऐसा कुछ पढ़ा था। ये पढ़कर आगे वो फरमाता है कि जब मैं सो गया, सोने के बाद ख्वाब में मैंने देखा कि एक बहुत ही तगड़ा जवान जिसके हाथ में एक खतरनाक खंजर मौजूद है, वो आया और आते ही उसने वो खंजर मेरी ऊँटनी की गर्दन पर रख दिया। ये देखते ही अचानक मैं घबरा गया और घबराकर मेरी आंख खुल गई। मैं उठ गया, इर्द गिर्द उठकर मैं देखने लगा, मगर कोई भी चीज़ नजर न आई। वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। मैंने इधर उधर तलाश किया लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे कोई खौफनाक ख्वाब दिखा है और मैं इस बात को अपना वहम समझकर, यूं ही ख्याल समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर हो गई, दोबारा फिर से मेरी नींद लग गई। मैंने ख्वाब में दोबारा फिर से उसी जवान को हाथ में खंजर लिए हुए देखा। उसके बाद उस खूंखार नौजवान ने फिर से वो खंजर मेरी ऊँटनी की गर्दन पर रख दिया। मैं फिर से चौंक पड़ा और चौंकने की वजह से फिर से मेरी नींद खुल गई। मैं घबरा गया। मैंने सबसे पहले उठते से ही, नींद से जागते से ही ऊँटनी को देखा, लेकिन इस बार ताज्जुब की बात यह थी कि ऊँटनी भी डर के मारे इस बार कांप रही थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा, ऊँटनी के आसपास तलाशी ली, लेकिन वहाँ पर कोई बंदा न बंदे की जात थी, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और ये ऊँटनी तो तन्हाई की वजह से भी डर रही होगी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा और फिर से सो गया। तीसरी मर्तबा मैंने फिर यही किस्सा देखा। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर कर, घबरा कर जाग उठा। मैंने देखा कि ऊँटनी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और डर के मारे कांप रही है। अब मैं समझ गया कि ये कोई ख्वाब नहीं है, न ही कोई ख्याल या कोई वहम है, ये तो हकीकत है। इतना सोचकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जिस ख्वाब में उस नौजवान को देखा था जो बड़ा ही खतरनाक और खूंखार था,
اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. اب وہ شخص بیداری کی حالت میں یعنی بنا نیند کے بھی مجھے حقیقت میں ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ میں نے ایک بوڑھے شخص کو بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. میں تھوڑا قریب گیا اور ان دونوں کی باتیں سننے لگا. وہ بوڑھا شخص اس خطرناک جوان کو جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اسے کہنے لگا, اس کی اونٹنی کو چھوڑ دو, میں تمہارے لیے 3 بڑے بڑے بیل وہاں لے آتا ہوں. اچانک تھوڑی ہی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں پر پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے. اس بوڑھے شخص نے اس جوان سے کہا, ان بیلوں میں سے جو بیل چاہو اسے میرے پڑوسی جوان کی اونٹنی کے بدلے لے لو, مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ. میں اس بوڑھے شخص کو غور سے دیکھنے لگا. نہ اس سے میری جان پہچان تھی, نہ ہی میں نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا تھا. تو پھر یہ اپنے بیل میری اونٹنی کی خاطر آخر کیوں قربان کروا رہا ہے, اور یہ خطرناک نوجوان آخر کون ہے؟ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے اس بوڑھے شخص نے 3 بیل میں سے ایک بیل کا اسے دینے کا وعدہ کیا تو وہ نوجوان جو ہاتھ میں خنجر لیے تھا, جو بڑا ہی خطرناک دکھ رہا تھا, انسان تو کہیں سے کہیں تک لگ نہیں رہا تھا, وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل کو اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے اچانک غائب ہو گیا. میری حیرانی کی اب انتہا نہ رہی. میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی انسانی معاملہ تو دکھ نہیں رہا ہے. یہ دونوں ہی شخص انسان تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور گڑبڑ ہے. میں نے اس بوڑھے شخص کے قریب جا کر اس سے پوچھا, آپ کون ہیں؟ تو وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, دیکھو بھائی, میں جو بھی ہوں اس سے تمہیں مطلب نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ تمہیں تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ اب تم لوگ یعنی تم انسان لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں سے کسی جنات کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو, اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے. اب تم یوں کہا کرو کہ میں محمد کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہال سے. اللہ اکبر. وہ شخص آگے بیان کرتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. میں یہ سن کر چونک گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں شخص ہی جنات ہیں, اور وہ جو خطرناک جنات تھا وہ میری اونٹنی کو قتل کرنے ہی آیا تھا, لیکن اس بوڑھے جنات جو کہ نیک جنات تھا اس نے میری اونٹنی کو بھی بچا لیا اور مجھے نجات کا راستہ بھی بتا دیا. میں نے جیسے ہی یہ سنا میں خوشی خوشی انتہائی شوق سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور اس کے بعد اس جنات کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا. حضور نبی کریم رحمت للعالمین راحت العاشقین خاتم الانبیاء حضرت جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مجھے دیکھتے ہی پیارے آقا نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا یہ قصہ لفظ و لفظ میرے بتانے سے پہلے ہی مجھے ہی سنا دیا, اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا. تو میں نے فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور ناظرین محترم, اس طرح وہ شخص مسلمان ہو گیا اور صحابی بن گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. کیا نصیب تھا ان مبارک لوگوں کا جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, ان کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا. ناظرین محترم, یہ وہ مقدس اور خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. آج ہم کس طرح مدینہ منورہ کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں, اور ان لوگوں نے, ان مقدس ہستیوں نے تو اس مدینے والے سرکار, ان خاتم الانبیاء, ان رحمت للعالمین کا روبرو دیدار کیا. قربان جائے ان آنکھوں پر جنہوں نے ہمارے آقا کا دیدار کیا. ناظرین محترم, اسی کیفیت کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے, اور بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا, مختار کا عالم کیا ہوگا. بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہے. جب آج ہم سرکار غریب نواز سرکار غوث پاک کی اس قدر شان بیان کرتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا, جس در کے غوث و خواجہ بھی غلام ہو, جن کے قدموں کی خاک کو غوث و خواجہ بھی چومتے ہوں. ان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا, ان کے انوار کا, ان کے شان کا
کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، بس دل یہی کہتا ہے کہ حضور کی شان بیان کرتے جائیں، بس دل یہی کہتا ہے کہ ان کے قصیدے پڑھتے جائیں، دل یہی کہتا ہے کہ سرکار ہمیں طیبہ بلا لے، دل یہی کہتا ہے کہ سرکار اپنے قدموں میں ہی بسا لے، وہیں زندگی ہو اور وہیں مرنا نصیب ہو۔ ناظرین محترم، یہ ہر عاشق رسول کے دل کی بات ہے جو آج ہم نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر باطل کا زور و طلسم ٹوٹ گیا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ جنات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات سے آگاہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا ہے کہ ہمارے حضور سب جانتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے حجت اللہ علی العالمین کتاب، صفحہ نمبر 184۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم حضور کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنے دکھ درد اٹھائے، اس امت کے لیے انہوں نے فاقے کیے، اس امت کے لیے، اس اسلام کے لیے ہی طائف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ہمارے حضور نے فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر تک باندھا، لیکن آج اس امت کو اسی نبی کے صدقے جب 2 وقت کا لبریز کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، ہر آرام مل رہا ہے، پھر بھی یہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر رہی ہے۔ ہمیں جو فرض نمازیں دی گئی ہیں ہم سے وہی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ عبادت بھی کرتے ہیں تو ریاکاری دکھا کر، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو دکھا کر، صدقہ بھی کرتے ہیں تو اعلان کر کے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے حضور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضور نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس ہاتھ دو، اس ہاتھ معلوم نہ پڑے، چاہے پھر وہ اللہ کی راہ ہو یا پھر صدقہ جاریہ ہو۔ ناظرین محترم، ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، اس نبی نے کس طرح دنیا میں مثال قائم کی، کس طرح انسانیت کا پیغام عام کیا۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگے ہیں۔ ہمارے حضور نے تو پرایوں کو اپنا کر لیا، لیکن آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی نفرت رکھتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے؟ کیا رسول اللہ نے کبھی ہمیں فرقے وارت میں الجھنے کا کہا؟ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو کافر اور لوگوں کو بدعتی اور پتہ نہیں کیا کیا بولے؟ ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی۔ یہ میسج آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو بہت فرقے وارت کے لعنت میں الجھے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، سب کو پتا ہے کہ 72 فرقے آنا ہے، لیکن ہمیں ان فرقوں میں نہیں الجھنا ہے۔ ہمیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ جب سرکار غریب نواز حیدر ولی عطائے رسول ہندوستان تشریف لائے تو یہاں سب غیر مسلم ہی تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے اسلام کی طرف متوجہ کیا، انسانیت کا پیغام دیا، تب جا کر یہاں پر اسلام پھیلا۔ اور آج ہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے مسلمان کو ہی پتہ نہیں کون کون سے فتوے ڈالتے ہیں۔ ہمارے حضور نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، محبت پھیلائیے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے، تو انسانیت کا پیغام کو عام کیجیے، اہل بیت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیے، صحابہ کرام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیے، اولیاء کرام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیے۔ یہی ہر مسلمان کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔